रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामे कद्र, तीन ऐसे बड़े गुनाह हैं जो गुनाह ने कबीरा में शामिल हैं, लेकिन चूंकि इस माशरे में ये गुनाह आम हो चुके हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज हम इन गुनाहों में मुब्तला होते हैं, लिहाजा इन गुनाहों की कबाहत माशरे से तकरीबन खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर। वो कौन से तीन गुनाह हैं? पहला गुनाह झूठ, दूसरा गुनाह तुहमत, तीसरा गुनाह गैबत। ये तीन वो गुनाह हैं जो गुनाह ने कबीरा में शामिल हैं, लेकिन चूंकि हमारे लिए आदी हो चुके हैं, इतना हम अपने दामन को इन गुनाहों से आलूदा कर चुके हैं कि गोया हम इन तीन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। इन तीनों गुनाहों का ताल्लुक इंसान की जुबान से है। इसीलिए इस्लाम ने, शरीयत ने एक पूरा चैप्टर खोला है बाब समत के नाम से, यानी खामोशी। फजूल गोई से, बेहुदा गोई से, फजूल कलाम से खामोश रहो। अगर गुफ्तगू करनी है तो अच्छी गुफ्तगू करो, जिस गुफ्तगू में किसी को कोई नसीहत मिले, किसी की हिदायत हो, शरीयत की बात हो, अल्लाह की बात हो, अहल बैत की बात हो। लेकिन अगर फजूल गोई करो, अगर ज्यादा कलाम करो, तो फिर पैगंबर की वो हदीस के जहां फरमाया मन कसुर कलामुहु कसुर खता, जो जितना ज्यादा गुफ्तगू करेगा उतनी ही ज्यादा उससे खताएं साबिर होंगी। मैंने अर्ज किया कि इस्लाम ने फजूल गोई से बचने के लिए पूरा एक चैप्टर खोला हुआ है, फजीलत बयान की गई है खामोशी अख्तियार करने की। हदीस में है कि फरमाया असमतो बाबुन मिन अबवाबिल जन्नह, फजूल गोई से, ज्यादा कलाम से खामोशी अख्तियार करना जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। कि खामोशी अख्तियार करना कंजुन मिन कुनूजिल जन्नह, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। और वो मशहूर रिवायत के जहां फरमाया अगर कलाम करना चांदी की हैसियत रखता है तो खामोशी अख्तियार करना सोने की मानंद है। यानी जो फजीलत सोने को चांदी पर है, वही फजीलत खामोशी अख्तियार करने को कलाम करने पर है। यहां पर इस अमर की जानिब इशारा करना निहायत जरूरी है कि खामोशी उस वक्त जरूरी है जब आप फजूल गोई में, अब्बस गोई में मुब्तला हो। लेकिन अगर आप अपने तकल्लुम के जरिए, कलाम के जरिए से अल्लाह और उसके दीन की बात कर रहे हैं, अहल बैत की बात कर रहे हैं, किसी की इस्लाह की बात कर रहे हैं, तो ये कलाम करना ऐन इबादत है। सामईन मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये तीन बड़े गुनाह इतनी कसरत से हमारे माशरे में आम हो चुके हैं कि इनकी कबाहत तकरीबन खत्म हो चुकी है। पहला गुनाह झूठ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हिसाब कर लें, रात को सुबह से लेकर सोने तक अगर काउंट करें कि इस पीरियड में हम कितने, हर रोज कितने झूठों में मुब्तला होते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना हम अपने दामन को इस गुनाह से आलूदा करते हैं। हालांकि अगर किसी को कहा जाए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, वो इस गुनाह से बचने के लिए, दामन को बचाते हुए ये कहता है कि भाई मैं मजाक कर रहा था। सामईन मोहतरम, अजीजाने मन, झूठ झूठ होता है। अगर आप सीरियस होकर कहें तब भी झूठ है, अगर मजाक में कहें तब भी झूठ है। मजाक का नाम देने से झूठ की कबाहत, उसकी हुर्मत खत्म नहीं होती। आप रिश्वत को हदिये का नाम दें, गिफ्ट का नाम दें, अतिये का नाम दें, क्या रिश्वत की कबाहत खत्म होगी नाम बदलने से? नाम के चेंज होने से किसी चीज की हकीकत, उसकी कबाहत, उसकी हुर्मत खत्म नहीं हो सकती। क्यों आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो पहला गुनाह झूठ है, जिसकी कबाहत माशरे से तकरीबन खत्म हो चुकी है। झूठ के जिसके लिए कहा गया कि अल किज़्बु बिफ्ताहु कुल्लि शर्र, झूठ बोलना हर बुराई की बुनियाद है, चाबी है। सामईन मोहतरम, वो मशहूर हदीस के जहां पर एक शख्स सरकार दो जहां की खिदमत में आता है, आकर कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे तीन गुनाहों की आदत हो चुकी है, लेकिन उन तीन गुनाहों में से आपकी खातिर में एक गुनाह को छोड़ सकता हूं। अब वो आप डिसाइड करेंगे कि मैं इन तीन गुनाहों में से कौन सा गुनाह छोड़, ये आप पर है। आपने पूछा कि वो कौन से गुनाह हैं जिनकी तुम्हें आदत हो चुकी है? कहा पहला गुनाह यह है कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं शराब भी पीता हूं और मैं जिना जैसे गुनाह में मुब्तला भी होता हूं। लेकिन आप अगर मुंतखब करेंगे तो इन तीन में से मैं आपकी खातिर, आपकी मोहब्बत में एक गुनाह को तर्क करने के लिए तैयार हूं। अब तीन गुनाहों की जानिब आपने देखा और देखकर कहा कि अगर तुम मेरी खातिर, मेरी इज्जत और एहतराम की खातिर एक गुनाह को छोड़ना ही चाहते हो तो झूठ को छोड़ दो, अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, हज़्फ कर दो झूठ को।
اور جب بھی میں تم سے پوچھوں تو جو بھی کہو سچ کہو، جو بھی تم سے پوچھے اسے سچی بات کہو، چاہے اس سچ گوئی میں، سچے کلام میں تمہیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے دنیاوی اعتبار سے، لیکن سچ گوئی کو ترک نہ کرو، جھوٹ کو ختم کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں ان 3 گناہوں سے، دیگر 2 گناہوں سے بھی اپنے دامن کو پاک کر دیا۔ اصل جو بنیاد ہے وہ جھوٹ تھی۔ جب کسی گناہ کی طرف جا رہا تو اسے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ اگر میں اس گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کروں اور پھر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے سچ بولنا ہے، کیونکہ وعدہ کر چکا ہوں رسول خدا سے، لہٰذا آہستہ آہستہ کرنے اس نے سب گناہوں کو ترک کر دیا، جھوٹ کو ترک کرنے کی وجہ سے، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا گناہ سامعین محترم غیبت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی مرتبہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ بعض مواقع پر ایسے افراد کے جن کا اصل ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم بے جا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کے گناہ اپنی گردن پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین کہہ رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک جتنا ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے عیبوں کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں، اگر اس کے 1% بھی ہم اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، وہ غیبت کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے غیبت۔ وہ غیبت کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ غیبت انسان کی شخصیت کو قتل کرنے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو قتل کرتے ہیں، اس کے جسم کو مار دیتے ہیں۔ جسم کو مارنا، کسی شخص کو مارنا علیحدہ ہے، شخصیت کو ختم کرنا بہت عظیم گناہ ہے۔ یعنی ایک انسان جس نے 40-50 سال اپنی شخصیت بنائی، اپنی عزت و آبرو بنائی، آپ اس کی غیبت کر کے، اسے رسوا کر کے اس کی شخصیت کو قتل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، غیبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ الغیبت حرام من ادلت الاربع، غیبت 4 دلائل کی وجہ سے حرام ہے۔ اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیبت کتنی بڑی قباحت کا نام ہے، کتنے بڑے عظیم گناہ کا نام ہے، جس سے ہر روز ہم اپنے دامن کو آلودہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی غیبت کی حرمت کے لیے ہمارے پاس 4 دلائل ہیں۔ کوئی فقیہ اگر کسی مسئلے کے لیے اس کو استخراج کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، تو بعض مواقع پر اس مسئلے کے لیے فقط قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، ایک حدیث اسے مل جاتی ہے کسی مسئلے کی حرمت یا وجوب کے لیے، فقط ایک ہی دلیل ہوتی ہے۔ کبھی نہ تو قرآن سے دلیل ملتی ہے، نہ ہی حدیث سے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عقل کی طرف رجوع کرتا ہے، فقط دلیل عقلی کی بنیاد پر وہ فقیہ فتویٰ دیتا ہے۔ کبھی یہ 3 دلیل بھی اسے میسر نہیں ہوتی، پھر 4تھی دلیل کی طرف رجوع کرتا ہے، فقہا کا اجماع۔ لیکن غیبت کی حرمت اتنی شدید ہے سامعین کہ 4 دلائل غیبت کی حرمت کے لیے موجود ہیں۔ قرآن نے کہا، صریحاً کہا، لا یغتب بعضکم بعضا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ وہ اپنے زندہ بھائی، اپنے بھائی کے جسم کو نوچ نوچ کر کھانا کیا کسی کو پسند ہے؟ کیا اپنے بھائی کے گوشت کو کھا سکتے ہو؟ یعنی تشبیہ دی کہ جب تم کسی مومن کی، کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہو تو گویا اپنے دینی بھائی کے گوشت کو نوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور احادیث میں تو پورا چیپٹر کھلا ہوا ہے غیبت کا، غیبت کی قباحت، غیبت میں مبتلا ہونے کے لیے کیا عذاب رکھا گیا ہے۔ اور پھر جب عقل کی جانب رجوع کیا جائے تو عقل بھی یہی کہتا ہے کہ وہ افراد جو موجود نہیں، ان کے پشت پردہ ان کی غیبت میں ان کی عیب جوئی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی دلیل بھی موجود ہے، صریحاً روایات بھی موجود ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، اور تمام فقہا کا اجماع بھی اسی مسئلے پر ہے کہ غیبت حرام ہے۔ اندازہ لگائیں کہ غیبت کتنی شدت رکھتی ہے کہ جس کی حرمت پر 4 دلائل، 4 دلائل جو ہونے چاہیے کسی مسئلے کے لیے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس امر کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور اس عظیم گناہ سے خود کو آلودہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں کی ایک خاتون جو ہمسایہ تھی، کسی کام کی سلسلے میں سرکار دو عالم کے گھر آتی ہیں، عائشہ بھی وہاں پر تھی۔ تو چونکہ اس خاتون کا قد چھوٹا تھا
اب وہ اپنا کام جو بھی تھا، کچھ پوچھنا تھا یا جو بھی تھا، وہ اپنا کام ختم کر کے جب واپس جانے لگی تو عائشہ نے اس کی چھوٹے قد کی وجہ سے پیغمبر کی جانب دیکھا اور اشارہ کیا سرکار دو عالم کی جانب کہ دیکھیے سرکار دو عالم اس کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی وہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے سرکار دو عالم نے کہا، اے عائشہ تم ایک مسلمان عورت کی، ایک کلمہ گو کی غیبت کر رہی، اس گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کر دیا۔ یعنی زبان سے کچھ نہیں کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت یہ نہیں، فقط یہی غیبت نہیں کہ آپ زبان سے کسی کی عیب جوئی کریں، کسی کی برائی کریں، بلکہ اگر کنایے کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے کسی کی توہین کرے تو یہ بھی غیبت میں شمار ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین کہہ رہا تھا کہ میں تبلیغ کے سلسلے میں ایک شہر گیا، 10 دن کی مجالس کا سلسلہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یہ میں ایران کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر جاتے ہی پہلی مجلس میں اس عالم دین نے اعلان کیا کہ اب ظاہری بات شہر کا مجمع تھا، 5-6 ہزار سامعین تھے وہاں پر، کہا کہ آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم سے 10ویں محرم تک اس پورے عشرے میں 10 دن کے لیے اگر کوئی اپنی زبان کو غیبت سے روکے، مومنوں کی، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرے، تو 10ویں دن وہ میرے پاس آئے، آ کر اعلان کرے کہ میں نے 10 دن اپنی زبان کو غیبت سے روکا ہے تو میں اسے انعام دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہاں پر 5-6 ہزار کا مجمع ہو۔ حیرت اس وقت ہوئی، عالم دین کہتا ہے کہ جب 10ویں کے دن میرے خیال میں بھی نہیں تھا، میں نے سمجھا حد عقل 50 لوگ تو آئیں گے، 5-6 ہزار سے اگر 50 بھی نہ آئے تو ظلم ہے۔ اندازہ لگائے کہ کتنی غیبت عام ہو چکی ہے۔ یہ عالم دین کہتا ہے کہ 10 تاریخ کو ایک نوجوان میرے پاس آیا، فقط ایک انسان، فقط ایک شخص، اور آ کر کہا کہ مولانا صاحب میں نے 10 دن تک خود کو اس گناہ سے روکا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ اس عالم دین نے کہا واقعاً مشکل ہے، لیکن انسان اگر ہمت باندھ لے، اگر جوان مردی کا مظاہرہ کرے تو کر سکتا ہے۔ اس ایک شخص نے اس عالم دین سے انعام پایا، باقی اتنے بڑے شہر سے، اتنے مجمع میں کوئی اس گناہ سے خود کو نہ بچا سکا۔ اتنے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ دوسروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں اپنی گردن پر اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن غیبت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ انصاری کے لیے ملتا ہے کہ شیخ انصاری اتنے بڑے پائے کہ اہل تشیع میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ شیخ انصاری کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں، وہ کیسا شخص ہے، اچھا ہے، برا ہے؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے تو اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا میں نے آپ سے کسی کے بارے میں رائے مانگی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، الحمدللہ میرے سوال کا جواب نہیں، جواب دیجئے کہ واقعی وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، مثبت یا منفی کوئی جواب دیجئے۔ تو پتہ ہے شیخ انصاری نے کیا کہا؟ شیخ انصاری نے کہا کہ میں یہ جو تسبیح کر رہا ہوں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، یہ دراصل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شیخ انصاری اتنا کامل ہو چکا ہوں، اتنا کامل و اکمل اللہ کا بندہ ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنے سارے عیوب ختم کر دیے، تمام نقائص سے خود کو پاک کر دیا۔ اب میں لوگوں کے بارے میں نظر دوں کہ فلاں شخص اچھا ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سیرت ہے ہمارے علماء کی۔